ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल सलासुन मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमान अन यकूनल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा वअन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह वअन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन्नार औ कमा क़ाल। मुत्तफ़क़ुन अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने अल-मिनहाजुस-सवी से दर्स हदीस का जो आगाज़ किया था, उस ज़ैल में पिछले चंद दुरूस इस्तिकामत के मौजू पर हुए। इस हदीस की शरह में जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान के बाब में ये इरशाद फरमाया कि कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। अगर तू ये कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर इस्तिकामत इख्तियार करे, तो ये कौल और ये अमल और ये हाल तुझे काफ़ी रहेगा। इसकी शरह में 5, 6 या 7 जुमों तक हमने इस्तिकामत के मौजू पर ख़िताब किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम जिस हदीस का आगाज़ कर रहे हैं, ये 2-3 या ग़ालिबन 4 अहादीस इस बाब में मैंने जमा की हैं, और जिस हदीस को अभी मैंने पढ़ा ये मुत्तफ़क़ अलैह है, यानी बुखारी और मुस्लिम ने इसे किताबुल ईमान में रिवायत किया है। और अलावा इसके फिर ये हदीस सुनन अबू दाऊद में भी है, और जामे तिरमज़ी में भी है, सुनन नसाई में भी है, और सुनन इब्न माजा में भी है। यानी सियासित्ता की तमाम अहादीस में, कुतुब में ये हदीस रिवायत हुई। और दीगर तमाम कुतुब हदीस ईमान के बाब में इसको ज़रूर लाती हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बताते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सलासुन मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमान, कि 3 चीज़ें ऐसी हैं और 3 अलामतें ऐसी हैं कि जिस शख्स में ये 3 अलामतें पाई जाएं, उसने गोया ईमान की हलावत चख ली है। अब हलावत शीरीनी को कहते हैं और लजीज़ ज़ायके को कहते हैं और मिठास को कहते हैं। गोया ईमान का न सिर्फ ज़ायका बल्कि उसके ज़ायके की जो शीरीनी और मिठास है, उस शख्स ने वो मिठास चख ली जिसके अंदर ये 3 अलामतें पाई गईं।
اور وہ 3 علامتیں کیا ہیں جو ایمان کی لذت، شیرینی، حلاوت اور مٹھاس عطا کرتی ہیں؟ وہ ہیں، ایک یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول اسے دنیا و ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے ہر شے سے بڑھ کر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ اب اس کی شرح کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، اجمالاً یہ عرض کر رہا ہوں کہ پوری کائنات و دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر اس کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان یحب المرء، کہ بندہ جب بھی کسی اور سے محبت کرے، کسی دوسرے شخص سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تو پہلے حصے میں ہو گئی، اب صاف ظاہر ہے کسی اور سے محبت کرے، یحب المرء، کسی اور شخص سے محبت کرے، اب اگلی محبت کے درجے کی بات ہو رہی ہے۔ جب بھی کسی اور سے محبت کرے، لا یحبہ الا للہ، تو اس کی محبت کا صرف ایک ہی پیمانہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، اس لیے محبت کرے وہ کسی بھی دوسرے شخص سے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کسی دوسرے شخص سے محبت کرے یہ جان کر کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے محبت کرے کسی دوسرے شخص سے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، اس لیے محبت کرے کسی دوسرے شخص سے کہ مجھے بھی اللہ کے قریب کر دے گا، اس لیے محبت کرے کسی دوسرے شخص سے کہ مجھے بھی اللہ کی محبت کا کچھ جام مل جائے گا، اس لیے محبت کرے کسی دوسرے شخص سے کہ اس سے محبت کرنے کے صلے میں مجھے اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ یہ سب معانی ہیں، ایک ہی معنی کی مختلف شروع ہیں، شکلیں ہیں کہ بندہ کسی دوسرے شخص سے محبت صرف اللہ کے لیے کرے۔ اس کی شرح بھی آگے آئے گی۔ اور تیسری علامت ارشاد فرمایا یہ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد، ایمان قبول کر لینے کے بعد، یا ایمان کی نعمت سے بہرہ ور ہو جانے کے بعد پھر کفر میں پلٹ جانا، پھر فسق و فجور میں پلٹ جانا، مومن اور مسلمان ہو کر پھر اللہ کی نافرمانی میں پلٹ جانا، گمراہی میں پلٹ جانا، دوبارہ گمراہی اور گناہ اور نافرمانی اور کفر کی طرف پیچھے پلٹ جانا، اس شخص کو اتنا ناپسند ہو، اتنا ناپسند ہو جتنا اسے یہ ناپسند ہے کہ کوئی اسے پکڑ کے آگ میں گرا دے۔ جیسے وہ اپنا آگ میں گرایا جانا پسند نہیں کرتا، اتنا ہی ناپسند کرے مومن اور مسلمان ہو کر پھر کفر یا گناہ کی طرف پلٹ جانا، نافرمانی کی طرف پلٹ جانا، یعنی اس سے ایمان کے ساتھ اتنی محبت ہو جائے، ایمان اس کے دل میں اتنا جم جائے، اور کفر اور نافرمانی اور فسق و گناہ کے ساتھ اسے اتنی نفرت اور کراہت ہو جائے۔ تو فرمایا جس شخص میں یہ 3 علامتیں پائی جائیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے حقیقت میں ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے، ایمان کی لذت پا لی ہے، ایمان کی شیرینی اور حلاوت اس نے چکھ لی ہے۔
یہ حدیث ہے جسے ہر امام حدیث نے اور کتب حدیث میں ہر جگہ کم و بیش سب سے پہلے ایمان کے باب میں یا محبت رسول کے باب میں ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا۔ تین حدیثیں اس باب میں آگے بھی ہیں، ان پر جانے سے پہلے تو میں طریقہ بتا دوں کہ کس طرح ائمہ حدیث اس حدیث کو لیتے ہیں۔ اس حدیث میں چونکہ 3 محبتوں کا ذکر ہے، کتنی؟ اور اس کو حلاوت ایمان قرار دیا گیا ہے۔ پہلی اللہ اور اس کے رسول سے محبت، دوسری اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں سے محبت، اور تیسری ایمان سے محبت۔ ان 3 محبتوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی شیرینی قرار دیا ہے۔ اب یہاں چند چیزیں قابل توجہ۔ پہلے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ غور فرمائیں، 3 اجزاء بنائے ہیں اور فرمایا بھی ہے ثلاث من کن فیہ، کہ 3 چیزیں ہیں جن میں پائی جائیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ایک چیز قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ یوں نہیں کہا کہ اللہ سے محبت ہو اور پھر دوسری چیز کے طور پہ فرمایا جائے کہ رسول سے محبت ہو، ایسا نہیں فرمایا۔ یہ وہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ایک دوسرے سے غیر سمجھتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جب فرق نہیں ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت میں فرق کیسے ہو گیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی حرمت میں فرق کیسے ہو گیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ادب میں فرق کیسے ہو گیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں فرق کیسے ہو گیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی قربت میں فرق کیسے ہو گیا؟ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت میں فرق کیسے ہو گیا؟ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت میں فرق کیسے ہو گیا؟ اور اللہ اور اللہ کے رسول سے بیعت میں فرق کیسے ہو گیا؟ اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو جانے میں فرق کیسے ہو گیا؟ اب بیسک بات سمجھے ہیں نا؟ چونکہ یہ ساری برانچز ہیں، شاخیں ہیں جو ایک ہی جڑ سے نکلتی ہیں، اور وہ جڑ محبت ہے۔ اللہ کا طریقہ بھی یہی ہے، اس نے بھی اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو ایک محبت قرار دے کر بیان کیا ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ کہا ہے۔ اگر تمہیں دنیا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ وہاں قرآن مجید میں بھی یہی کہا، ان کان آباؤکم وابناؤکم الی آخر الآیہ۔ اور یہاں آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ 3 چیزیں ایمان کی علامت ہیں، حلاوت ایمان کی علامت۔ ان 3 چیزوں میں اللہ کی محبت کو الگ چیز اور رسول کی محبت کو الگ چیز قرار نہیں دیا، ایک محبت قرار دیا۔ کیا؟ ایک محبت قرار دیا گیا۔ آگے میں تھوڑا فرق بتاؤں گا، اور وہ فرق یہ ہے، سمجھیں، ایمان ہونے میں، کیا؟ ایمان ہونے میں اور ایمان کی حلاوت ہونے میں اور ایمان کی علامت ہونے میں تو تینوں چیزیں داخل ہیں۔ اللہ رسول کے علاوہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بھی ایمان ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بھی علامت ایمان ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بھی لذت اور حلاوت ایمان ہے۔
اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بھی ذائقہ ایمان ہے۔ تو ایمان کی لذت اور حلاوت ہونے میں تو ولیوں سے، صالحین سے، اللہ والوں سے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بھی داخل ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا بھی داخل ہے، اور خود ایمان سے محبت کرنا بھی داخل ہے۔ دیکھیے، ایک ہے ایمان لانا، ایک ہے ایمان سے محبت کرنا۔ تو جو درجہ ایمان سے محبت کرنے والے کو ملا وہ خالی ایمان لانے والے کو نہیں ملتا۔ ایمان تو ہر کوئی لایا، مگر ایمان سے محبت کسی کسی نے نہیں کی، کسی کسی نے کی۔ اب میری بات سمجھے ہیں نا؟ داخل ایمان تو بہت سے ہوئے، مگر ایمان پر قائم اور ایمان سے محبت کرنے والے کوئی کوئی ہوئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایمان سے محبت کرنا بھی علامت ایمان میں داخل ہے، اللہ والوں سے محبت کرنا بھی ایمان کی علامت میں داخل ہے، اور اللہ رسول سے محبت کرنا بھی اسی حلاوت ایمان میں داخل ہے۔ مگر یہ تین چیزیں کر کے بیان کی ہیں۔ ابھی ان کے درمیان جو فرق بتا رہا ہوں وہ یہ کہ باقی محبتیں داخل ایمان یا داخل علامات ایمان ہیں، مگر یہ شان کسی کو عطا نہیں کی کہ اس کا درجہ وہی ہو جو اللہ سے محبت کرنے کا ہے، اس کا معنی وہی ہو جو اللہ سے محبت کرنے کا معنی ہے۔ یہ رتبہ صرف محبت رسول کو عطا کیا۔ جب یہ ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں ہیں جس میں یہ پائی جائیں وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی ایک چیز یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اللہ اور اللہ کا رسول ایک چیز ہے۔ پہلی ایک چیز کیا؟ کہ اللہ اور اللہ کا رسول ساری کائنات میں ہر شے سے محبوب تر ہو جائیں۔ اور جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ احب الیہ مما سواہما، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول، جو کلمہ ہے ارشاد ہوا اس جملے کا اصل ترجمہ اور معنی سمجھا رہا ہوں۔ اصل فَأَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول، یہ دو لفظ بول کر، دو نام بتا کر، دو ذاتوں کی بات کر کے اب فرمایا احب الیہ مما سواہما، ان دو کے سوا باقی جو کچھ ہے ان سے ان کی محبت بڑھ کر ہو۔ اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا مما سواہما، ہر ایک کی محبت ان دونوں سے نیچے ہو۔ جو بات توجہ طلب وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو یوں اپنے ساتھ شامل کر کے اکٹھی تثنیہ کی ضمیر استعمال نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے کہ آ جاتا ہے ہو، ہما، ہم، ہو کہا جاتا ہے ایک کے لیے، کیا؟ یا الیہ، یہ ہے ہا کی ضمیر ہے، تو ہو یا ہوا یا ہو یہ ایک کے لیے، اور ہما بولیے دو کے لیے، اور ہم جمع کے لیے تین یا تین سے زیادہ۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ معمول نہیں، اس کا عمل اور پریکٹس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی پریکٹس اور اس کی عادت اور طریقہ نہیں ہے کہ وہ مخلوق میں سے کسی اور کو اپنے ساتھ شامل کرے اور اپنا اور اس کا دونوں کا ذکر ملا کر دونوں کا لفظ استعمال کرے اور کہے ہما۔
ان دونوں کی یہ بات ہے، وہ جب بھی ذکر کرے گا خود کو بطور خالق الگ کر لے گا، مخلوق کا ذکر الگ کرے گا، مخلوق کا ذکر الگ کرے گا۔ یہ نہیں کرتا کہ ایک فرد مخلوق سے لے، ایک خود ہو، اور مخلوق کے ایک فرد کو ساتھ ملا کر پھر ہما تثنیہ کا صیغہ استعمال کرے کہ ان دونوں سے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ یہ تو اشتراک ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اشتراک ہو گیا۔ تو اشتراک محبت میں ہوا ہے پر شرک نہیں ہوا۔ تو ہر اشتراک شرک نہیں ہوتا۔ ہم شرک کو بھی نہیں سمجھے اور توحید کو بھی نہیں سمجھے۔ یہاں دو ہو کر بھی توحید ہے، دو ہو کر بھی توحید ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے، پہلی ایک چیز یہ توحید ہے، پہلی ایک چیز یہ ہے، توحید ہے۔ کیا ہے پہلی ایک چیز؟ کہ ان دونوں سے محبت بے پناہ ہو۔ آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی؟ اس کو یاد کر لیں، یہ شرح کسی دنیا کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، اور یہ شرح ساری زندگی میں نہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھی ہے، دنیا میں کسی مصنف مؤلف کی کتاب میں، نہ پہلوں کی نہ پچھلوں کی، نہ یہ شرح ہم نے پڑھی نہ اپنے اساتذہ اور شیوخ سے سنی۔ اس لیے یہ باتیں یاد کر لیا کریں ازبر، یہ انہی جگہوں سے ملیں گی، اور پھر ملنے کا طریقہ کیسٹ ہے۔ کتاب تو بعد میں بنتی ہے نا، اب جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ تو میری کتاب میں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ چاہیں کہ کتاب مل جائے جس میں لکھا ہوا ہو، تو جب کبھی یہ خطاب مرتب ہوں گے تو لکھا ہوا ملے گا۔ تو ابھی تو آپ کام چلائیں گے خطاب سے، کیسٹ سے۔ لہٰذا اگر یہ نکتے سمجھنے ہیں اور ایمان کو مضبوط کرنا اور پر رونق کرنا ہے، ایمان کی کیاری کو آباد کرنا ہے، تو کیسٹوں سے تعلق پیدا کریں۔ کیا؟ جو لوگ تسلسل سے کیسٹ سنتے ہیں وہ تجربہ کر لیں، ان کے ایمان کا حال اور ہوتا ہے، اور جو تسلسل سے خود کیسٹ نہیں سنتے، بے شک رات دن مشن کا کام کرتے رہیں، ان کے ایمان کا حال اور ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو بتا رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا مما سواہما۔ آپ یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ شان ہے آقا علیہ السلام کی، ہیں تو مخلوق ہی نا۔ جو حضور علیہ السلام کو خالق سمجھے وہ کافر ہے، جو آقا علیہ السلام کو خالق سمجھے وہ کافر ہے، جو معاذ اللہ خدا سمجھے وہ کافر ہے، جو معاذ اللہ اللہ کا شریک جانے وہ کافر ہے۔ نہ اللہ کا شریک ہیں، نہ اللہ کے ساجی ہیں، نہ اللہ کے پارٹنر ہیں، نہ اللہ کے کلیگ ہیں، نہ اللہ کے ایکول ہیں، نہ اس کے برابر ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، محبوب ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں مخلوق سے۔ یہ ہے اپنی شان۔ اب اس کی مرضی، وہ جس کو جو شان چاہے دے دے۔ اس نے کیا کیا؟ مخلوق سے ایک فرد، نبیوں اور رسولوں میں سے ایک فرد، اپنے محبوبوں میں سے ایک فرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا۔ خود ہو تھا، خود تھا ہو من احبہ، خود کیا تھا؟ من احبہ ہو، جس نے اس سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی، تو وہ کیا تھا؟ خود من احبہ ہو۔ حضور کو ادھر سے نکالا، اپنے ساتھ ملایا، ہو کو ہما کر دیا، ہو کو ہما کر دیا۔ واہ 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 واہ۔ اور بولا خبردار کوئی شرک کی بات نہ کرے، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ باری تعالیٰ یہ تو دو ہو گئے، توحید کیسے ہوئی؟ اس نے کہا توحید یہ ہوئی کہ یہ ہیں تو دو ہی، مگر ان کی محبت کو ایک کر دیا۔
ان کی محبت کو ایک بنا دیا، یہ توحید ہے۔ اب سمجھ گئے نا؟ اب پھر یہ ہما جب کر دیا، اللہ رسول ہما کر دیا، ایک پرندے کا نام بھی ہما ہے، پھر ہما کو یہ شان دے دی کہ جس کے سر پہ بیٹھ جائے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے، یعنی ہما، ان ہما کا سایہ جس پہ پڑ جائے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ جو ہما ہے وہ اور یہ، وہ اور یہ، ادھر وہ جیسا کوئی نہیں، ادھر یہ جیسا کوئی نہیں، تو وہ جب تک صرف وہ تھا تو ہو تھا، کیا تھا؟ اور یہ بھی ہو تھا۔ یہ حضور کی ذات کا ذکر بھی صاف ظاہر ہے ضمیر واحد میں ہی تھی نا، تو ہو تھے، ادھر بھی ہو تھا ادھر بھی ہو تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس ہو کو اٹھایا، اپنے ہو سے ملایا اور ہما کر دیا۔ ہما کر دیا اور فرمایا یہ جو دو محبتیں ہیں یہ ایک چیز ہے، جس میں یہ پائی جائے سمجھو اس نے ایمان کی شیرینی چکھ لی، اور جس کی بیچارے کی زندگی ان کے فرق کرنے میں گزرے اس نے شیرینی کیا چکھی؟ اس نے تو ایمان ہی نہیں دیکھا۔ جس کی زندگی برباد ہو گئی ان میں فرق کرنے میں، لوگ اس نے ہو اور ہو کو جوڑ کے ہما کیا، اور ہم ایسے بھی ہیں کہ ہم اس ہما کو پھوڑنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں، یہ ان لوگوں کے لیے عقدہ حل کر رہا ہوں جن کی طبیعتیں بعض اوقات اس بات کو، راز کو نہیں پاتی اور سوال کرتی ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو حضور سے محبت کرنا کیا یہ اللہ ہی سے محبت کرنا ہے؟ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، حضور سے عشق کرتے، محبت کرتے، وہ بڑی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کیسے ملے؟ یہ بتانا چاہتا ہوں، جواب یہ ہے کہ جس کو حضور کی محبت اور عشق مل گیا یہی اللہ کی محبت، یہی اللہ کا عشق۔ بس اس کے الگ الگ ذائقے، الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، وہ باریکی کی بات ہے، وہ پھر معرفت والوں کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ جن کے اوپر وارد ہوتا ہے پھر اس کے رنگ دیکھتے ہیں، وہ ذوق الگ ہیں، وہ واردات کی چیزیں ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس محبت کو ایک محبت قرار دیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ڈکلیئر کیا یہ ایک محبت ہے۔ کیا ڈکلیئر کیا؟ بولیے، ایک محبت ہے۔ سو اب اطاعت میں پیچھے یہی محبت ہے، اتباع کے پیچھے یہی محبت ہے۔ سو جب محبت ایک ہو گئی تو ادب ایک ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ادب کہاں سے آ گیا؟ یہ بغیر محبت کے آ جاتا ہے؟ جی ادب تو محبت سے ہوتا ہے، جو بغیر محبت کے کیا جاتا ہے وہ ڈھونگ ہوتا ہے، یا وہ افسرانہ خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ وہ خوف اور ڈر ہوتا ہے افسروں کا جو ماتحتوں پر، وہ تو دنیا ہوتی ہے، بھئی نوکری سے برطرف نہ کر دیں، ڈی گریڈ نہ کر دیں، ڈی موٹ نہ کر دیں، ٹرانسفر نہ کر دیں۔ وہ جو ادب کیا جاتا ہے وہ ادب نہیں ہوتا، وہ دنیا ہوتی ہے۔ حکمرانوں کا ادب، ایم پی ایز کا ادب، ایم این ایز کا ادب، وزراء کا ادب، وزیر اعلیٰ کا ادب، گورنر کا ادب، صدر صاحب کا ادب۔ تو یہ جو سارے ادب ہیں یہ سارے جعلی چیزیں ہیں، ڈھونگ ہیں، ڈر ہیں، خوف ہیں، لالچ ہیں، حرص ہیں، مفاد ہیں، طمع ہیں۔ یہ ادب نہیں ہے۔ ان ادب کرنے والوں سے اکیلے کمرے میں بلا کر جب کوئی دیکھنے سننے والا نہ ہو، قرآن ان کے سر پہ رکھیں اور پوچھیں ادب ہے، اتنی لمبی گالی دے دیں گے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، ساتھ گالیاں بھی دیتے ہیں تو صاحب سر بھی کرتے ہیں۔ یہ ادب نہیں ہے جس میں محبت نہ ہو۔ تو کرسی ادب نہیں کراتی، وہ خوف دلاتی ہے۔ عہدہ ادب نہیں کراتا، وہ خوف دلاتا ہے۔ جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا
اور حکومت بنو امیہ کے پاس چلی گئی، پھر بنو عباس کے پاس چلی گئی۔ حکومت، تخت، سلطنت، اقتدار، پیسہ، سرمایہ، قوت، جاہ و جلال، یہ ایک طرف تھا، اور اہل بیت اطہار کے امام اور اہل بیت کے اولاد آقا کی نسل پاک کی اور اولیاء، وہ ایک طرف ہوتے تھے جن کے پاس نہ کرسی، نہ اقتدار، نہ وزارت، نہ گورنری، نہ کوئی ذاتی دنیاوی عہدہ، نہ مرتبہ۔ ان کے پاس ادھر سب کچھ ہوتا تھا، جاہ و جلال، مگر ان میں سے کوئی شہزادہ حضور کا، یہ بنو امیہ بنو عباس کے واقعات کتابیں بھری پڑی ہیں، نکلتا تو لوگ ان کی گرد کو بھی سروں پر ڈالتے تھے، اور جس طرح وہ گزر جاتا مخلوق چھٹ جاتی تھی، سما چڑھ جاتا، ایک ادب کی دنیا قائم ہوتی، اور ادھر ان کا ادب صرف دربار پر قائم ہوتا، وہ ادب نہیں، وہ خوف ہوتا۔ آج بھی یہی حال ہے، اہل اقتدار جو کہتے ہیں لوگ ادب نہیں کرتے، وہ خوف کی وجہ سے ایک ڈھونگ ہوتا ہے عزت اور احترام کا، یا خوف یا لالچ، اور جن کے پاس کوئی کرسی، کوئی اقتدار، کوئی منصب نہیں ہوتا تو نہ ان سے خوف ہے نہ لالچ ہے۔ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں دنیا کی طاقت جو دنیا کی طاقت ہی نہیں ہے، نہ وہ کچھ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، نہ نوکری دے سکتا ہے نہ نوکری سے ہٹا سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی عہدہ، کوئی منصب ہی نہیں ہے، تو اگر اس سے کوئی کرتا ہے تو وہ نہ حرص اور طمع سے کرتا ہے، نہ خوف اور لالچ سے کرتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یہ دلوں کا راج ہوتا ہے۔ یہ محبت ہے۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ ادب محبت کی پیداوار ہے، ادب محبت کی پیداوار ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے بھی جب ادب کا راستہ دکھایا ہے تو اس کو بھی قائم کیا ہے محبت پر، اپنے خوف پر نہیں۔ اس نے ڈرایا بھی ہے، ڈرایا بھی ہے، خوف بھی ہے، خوف الہی بھی ہے، مگر بندگی کی بنیاد محبت پہ رکھی ہے، ایمان کی بنیاد محبت پہ رکھی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، خوف رکھتے ہیں، وہ بعد میں ہوگا، مگر ایمان کی بنیاد، بندگی کی بنیاد، تعلق کی بنیاد، معرفت کی بنیاد اللہ نے اپنے خوف پر بھی نہیں، محبت پہ رکھی ہے۔ رشتہ محبت پر قائم کر کے جوڑا ہے، خوف پر نہیں۔ تو آپ کہیں گے تو خوف الہی بھی تو ہے، پھر وہ کہاں سے آ گیا؟ ارے نادانو، یہ سمجھو کہ جس سے محبت ہو جائے تو اس محبت سے بڑا بھی کوئی خوف ہوتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، وہ خوف بھی پھر محبت پر قائم ہے۔ یہ جو خوف آپ اور ہم دنیا میں کرتے ہیں یہ مستحسن خوف نہیں ہے، اور جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو جو خوف اس محبت سے جنم لیتا ہے اس کی خبر ہی نہیں کسی کو۔ وہ لمحہ لمحہ عاشق خوف کرتا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے، کہیں محبوب چہرہ نہ پھیر لے، کہیں محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے، تو وہ محبت کرنے والوں کا خوف بے ادبی کا خوف ہوتا ہے، محبوب کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، محبوب دور نہ کر دے، محبوب محروم نہ کر دے، محبوب ناراض نہ ہو جائے، تو اصل خوف وہ ہے، تو وہ بھی مبنی پر محبت ہے، وہ بھی مبنی پر دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ ایک شعر میں 3 چیزیں بیان کی ہیں، پہلے مصرے میں خوف بیان کیا، دوسرے میں عشق اور ادب بیان کیا میر تقی میر نے۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے کہ میر عشق کی آگ میں جل گیا۔ اب اردو کی غزل پڑھا رہا ہوں۔ میر کہتا ہے عشق کی آگ میں جل گیا اور راکھ ہو گیا،
عشق کی آگ میں جل گیا اور راکھ ہو گیا، اور راکھ اڑی غبار ہو گئی، راکھ اڑی ایسے بکھر گئی، غبار ہو گئی۔ تو میر جب غبار بن گیا، میر میر نہ رہا۔ ہائے ہائے، یہ ہے محبت، ہائے ہائے عشق، یہ محبت یہ ہے کہ جب میر میر نہ رہے، ہائے ہائے میر میر نہ رہے، وہ راکھ ہو جائے، راکھ غبار ہو جائے، تو کہتا ہے دور بیٹھا غبار میر اس سے کہ میرا جب غبار اڑا وہ بھی محبوب کے قریب نہیں گیا، دور بیٹھا۔ میں جب راکھ ہو گیا اور راکھ جب غبار بن گئی اور غبار اڑی تو غبار کے بھی خوف کا عالم یہ تھا کہ محبوب کے قریب نہیں گیا، دور رہا، دور رہا۔ کیوں؟ عشق بن یہ ادب نہیں آتا، یہ جو ادب ہے یہ بغیر عشق کے نہیں آتا۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ یہ عرب آقا کا جالیاں اور یہ ادب، اس کا وارث کسی اور کو اللہ نے کیوں بنا دیا؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ عاشق لوگ اس کے وارث ہوتے، یہی سوچتے ہیں نا کہ اس کے حاکم اور وارث عاشق لوگ ہوتے، جنہیں عشق اور ادب نہیں، وہ وارث کیوں بن گئے؟ تو مجھے جو سمجھ آتی ہے راز کی بات، وہ سمجھ یہ آتی کہ عاشق وارث ہوتے تو یہ عاشق تو جالیوں بھی توڑ دیتے اکھاڑ اکھاڑ کر، یہ تو جالیاں ہی توڑ دیتے اور پکڑ کے رو رے کے آنسو مل دیتے حضور کی جالیوں پر، اور یہ ادب نہ تھا، بے ادبی تھی۔ تو اس نے کہا ایسوں کو لگائیں جو ڈنڈے سے دور کھڑا کریں، ان کا ڈنڈا چلتا رہے، ان کا ادب ہوتا رہے، کہ انہیں تو ان کے عمل کا جزا و سزا ملے گی، اجر ملے گا۔ اب ہر ایک کو انما الاعمال بالنیات، ان کو تو ان کی جزا سزا ملے گی جس نے جو کیا، مگر عاشقوں کو ادب سکھا دیا ڈنڈے نے۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، دور ہو کے تک یار کی جالیوں کو، مس نہ کر، تیرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ لگ سکے، تیرا سانس اس قابل نہیں کہ جالیوں پہ نہ پڑ جائے۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ جو خوف محبت سے جنم لیتا ہے وہ ادب بن جاتا ہے، جو خوف محبت سے جنم لیتا ہے وہ ادب بن جاتا ہے۔ تو در حقیقت محبت، خوف، ادب ایک ہی شے ہے، ہائے ہائے ہائے، محبت، خوف اور ادب ایک ہی شے۔ اور جو خوف محبت سے نہیں نکلتا وہ منفی خوف ہے۔ اس منفی خوف کے لیے کہا وہ ہر ایک کو ہوتا ہے، میرے ولیوں کو نہیں ہوتا۔ تو کہیں کہا، کہیں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس کے عارف وہی ہیں جو اس کا خوف کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس کے عارف وہ ہیں جو اس کا خوف رکھتے ہیں۔ من خاف مقام ربہ جنتان، جس نے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے خوف کیا، جو رب سے ڈرا، جو اپنے رب سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور جو رب سے ڈرا وہ معرفت پا گیا۔ ایک جگہ ڈر کا یہ درجہ، اور ایک جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ باری تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ خوف بڑی شے ہے، اس سے 2 جنتیں ملتی ہیں، اس سے میری معرفت ملتی ہے، اس سے خشیت ملتی ہے، قربت ملتی ہے۔ ایک جگہ خوف کا درجہ، ادھر فرمایا میرے ولی اور میرے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ کو 2 قسموں کے خوف ہوتے ہیں، 2 قسموں کے خوف ہیں۔ وہ جواب دیتا ہے ہاں، جب میں کہتا ہوں میرے ولیوں کا کوئی خوف نہیں، اس کا مطلب ہے اوروں کا خوف نہیں، اوروں کا خوف نہیں۔ جب کہتا ہوں خوف بڑی شے ہے، وہ میری محبت کا خوف ہے۔ اس کی محبت کا خوف آ جائے تو بندہ عارف بن جائے،
اور غیروں کا خوف آ جائے تو بندہ فاسق ہو جائے۔ اللہ کی محبت کا خوف آ جائے تو بندہ عارف ہو جائے، اور اس کے غیر کا خوف آ جائے تو دنیا دار فاسق برباد ہو جائے۔ اس لیے اللہ اپنے ولیوں کو اس خوف سے بچاتا ہے اور اپنے خوف میں رلاتا ہے۔ یہ محبت سے ہوتا ہے۔ تو یہ محبت جو ہے یہ ادب دیتی ہے، یہ محبت ادب سکھاتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت اور حضور علیہ السلام کی محبت، اس حدیث کے آج کی گفتگو صرف پہلی چیز پر کر رہا ہوں، دو چیزوں کو آج چھوڑ دوں گا، وہ اگلے درسوں میں چلیں گی، صرف پہلی چیز کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اپنی اللہ رب العزت نے اپنی محبت اور حضور کی محبت کو ایک چیز ہما کہہ کر ایک چیز بنا دیا، ہما کہہ کر دو کہہ کر ایک چیز بنا دیا، ان دونوں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات چلی تھی محبت سے، تو جب محبت ایک ہے تو ادب بھی ایک ہے، چونکہ ادب اسی محبت کی شاخ ہے۔ محبت ایک ہے تو اطاعت بھی، اتباع بھی ایک ہے۔ محبت ایک ہے تو قربت بھی ایک ہے، حرمت بھی ایک ہے، تعظیم و تکریم بھی ایک ہے، تعلق بھی ایک ہے، نسبت بھی ایک ہے۔ تو عقدہ حل ہو گیا کہ نہیں عقیدے کا؟ صرف ذاتیں دو ہی رہتی ہیں، باتیں ایک ہو جاتی ہیں۔ ذاتیں دو رہتی ہیں، ذاتیں دو ہی رہتی ہیں، باتیں دونوں کی مل کر ایک ہو جاتی ہیں۔ یہ جملہ یاد رہے گا۔ میں نے ہما کا فلسفہ یہ ہے، فلسفہ ہما، کہ ذاتیں دو رہیں اور باتیں دونوں کی مل کر ایک ہو جائے۔ ہائے ہائے، وہ کہتا ہے میرے محبوب کی بات کرو، یہ میری بات ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم محبوب کا ذکر کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے تم میرا ذکر کرتے ہو، میں مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ کیا بات؟ اس نے کہا بس نہیں، ذاتیں دو ہیں، ذکر ایک ہے، میرا ہو یا مصطفیٰ کا ہو، ذکر ایک ہے۔ تو یہ نسبت ہے۔ اور اس تحریک منہاج القرآن کے ذمے اس پوری صدی کے لیے وہ جو حضور کی محبت اور حضور کی نسبت ہے، اس کو زندہ کرنا لگایا گیا ہے۔ اس پوری صدی میں حضور کی محبت کی نسبت کمزور ہوگی، اس پر موت لوگوں نے طاری کر دی ہے، اس نسبت پر، اس تعلق پر، اس معرفت پر، اس پہچان پر، اس رشتے کو توڑ دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے ذمے لگا ہے کہ اس صدی میں اللہ اور اس کے رسول کے عشق اور محبت اور ادب اور حرمت کا جو رشتہ ہے اس کو پھر سے جوڑ دیا جائے، ٹوٹے ہوئے دھاگے کو جوڑ دیا جائے۔ اور یہ اپنے عمل سے ثابت کریں، آپ اپنے عمل سے ثابت کریں، زندگی میں اس کا پرتو نظر آئے، اس کی جھلک نظر آئے۔ روز مرہ اگر زندگی منافقانہ گزرے، فاسقانہ گزرے، باغیانہ گزرے، دین سے دوری میں، ایمان سے دوری میں، اللہ رسول کی بغاوت میں، بدعمالیوں میں، گالی گلوچ میں، دنیا داری میں گزرے، اور دعویٰ کریں ہم حضور کی عشق اور محبت اور حضور کی نسبت کو زندہ کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، تو شرمساری کی بات ہوگی نا۔ تو لوگوں پہلے من کے اندر زندہ کرو، اندر زندہ کرو، تاکہ وہ جو نسبت ہے حب رسول کی، محبت رسول کی، عشق رسول کی، ادب رسول کی، تعلق رسول کی، اتباع رسول کی، غلامی رسول کی، معرفت رسول کی، وہ جو نسبت ہے وہ زندہ ہو اور اس کے پھول اگائیں، آپ کے من کے چمن میں خوشبو آ جائے، اندر سے بھی خوشبو ملے، تب خوشبو باہر نکلے گی۔ اور جوان اس کا نمونہ بن جائیں، ہاتھ کھڑا کریں جوان، بیٹے، طلباء، غیر طلباء، جتنے جوان ہیں،
جوان تو آپ بھی جوان ہیں، نمونہ بن جائیں، اس کا نمونہ نیچے کریں، اس کا نمونہ بن جائیں۔ واہ واہ واہ، تو یہ اس کا نمونہ بنے اپنے اندر۔ اس کیف اور سرور کو اللہ پاک نے، حضور نے فرمایا واجد حلاوت الایمان، ہائے ہائے، اس محبت کا ایسا کیف پیدا کریں کہ ایمان کی شیرینی چکھ لو۔ ایک خاص بات فرمائی ہے، واجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی حلاوت پا لی، چکھ لی۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوئے حدیث میں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ذاق طعم الایمان، کیا؟ ایک حدیث پاک میں ہے ذاق طعم الایمان، صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ، کتاب الایمان کے اندر، کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ وہاں فرمایا وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی، حلاوت۔ دوسری حدیث میں فرمایا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ کس نے؟ اب میں اس ذائقے کے موضوع کی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں، ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، چکھا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نے بڑے بڑے ذائقے چکھے ہیں دنیا میں، اور ہر وقت چکھتے رہتے ہیں۔ کبھی ایمان کا ذائقہ بھی چکھو۔ ذائقے کا شوق رہتا ہے نا، ہنڈیا پکی، ساگ پکا، دال پکی، بریانی بنی، گوشت بنا، مرغا بنا، ہنڈیا بنی، تو بیوی کے اوپر سب سے پہلا جبر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ذائقہ اچھا بنا، مرچیں تو نہیں زیادہ، نمک تو نہیں زیادہ، ذائقہ ٹھیک ہے، مسالہ ٹھیک ہے۔ اگر ذائقہ اچھا نہیں تو آپ بیوی سے ہی خوش نہیں، کہتے ہیں چاجی نہیں ہے اسے سالن بنانے کا، سلیقہ ہی نہیں ہے سالن بنانے کا، کہتے ہیں نا۔ تو ذائقہ اچھا نہ ہو تو کہتے ہیں سلیقہ نہیں، اور آپ کے ایمان کا ذائقہ اچھا نہ ہو تو آپ کو سلیقہ ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ ذائقے پر جھگڑے کرتے ہیں، خود بھی ایمان کا ذائقہ کیسا ہے، اپنے ایمان کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو یہ لوگ، جو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ایمان اللہ کی عزت کی قسم ہے، ذائقہ بن جاتا ہے، حلاوت انسان چکھتا رہتا ہے، ذائقہ بن جاتا ہے۔ اس کے ذائقے چکھتے ہیں لوگ، اس کے ذائقے چکھتے ہیں، اس کی خوشبو لیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اس کا ذائقہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اور آپ تصور کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، آپ کیلے کا ذائقہ تصور میں لائیں، خوبصورت لبنان کے یہ اچھے سرخ سیاہ گولڈن قسم کے سیب کا ذائقہ تصور میں لائیں، انگور اچھا میٹھا اس کا ذائقہ تصور میں لائیں، یہ جو الائچی آتی ہے اس الائچی کا ذائقہ کبھی تصور میں لائیں، جو اچھے اچھے پھل آپ کھاتے ہیں اس ذائقہ کو تصور میں لائیں، پھر اعلیٰ اعلیٰ کھانے کھاتے اس کا ذائقہ لائیں، ان سارے ذائقوں کو ایک لمحہ تصور میں لائیں، ان سب سے اونچا ایک ایمان کا ذائقہ ہے، ذائقہ ہے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے، حضرت عباس بن عبد المطلب نے روایت کی، حضور کے چچا نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ آقا کس نے؟ فرمایا من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر دل سے راضی ہو گیا۔ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، کیا مطلب؟ جو صاحب رضا ہو گیا، جس نے رضا کی ہنڈیا پکا لی، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، رضا، راضی ہو گیا کہ اللہ رب ہے۔ تو ہر کوئی اللہ کو رب مانتا تو ہے، پر راضی ہر کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کے رب ہونے پر راضی ہوں تو پھر کبھی خفا ہی نہ ہو، وہ جو کر دے راضی رہے، زندگی میں جو ہو جائے راضی رہیں۔ یہ جو ملال آ جاتا ہے اور گڑبڑ ہو جاتی ہے اور فرسٹریشن ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں، وہ جی اجڑ گئے، وہ تباہ ہو گئے، کیا ہو گیا، کچھ نہ بچا۔ اب کشمیر میں زلزلہ آیا، اس کے متاثرین،
کبھی قحط آ گیا اس کے متاثرین، روزگار ختم ہو گئے، کاروبار بگڑ گئے اس کے متاثرین۔ تو انسان متاثر ہوتا رہتا ہے نا، آفات، بلیات، بیماریاں، پریشانیاں، قحط، وبال، معاشی تنگی، ہوتے ہیں نا متاثرین۔ تو جو متاثرین ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اجڑ گئے، لٹ گئے، پریشان ہو گئے، کھانوں نہیں ملتا جی، ہر وقت بیماری، یہ تکلیف، تو اس میں لگا رہتا ہے نا۔ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہے۔ رب مانتا ہے، کیا؟ اس کو رب مانتا ہے پر دل راضی نہیں۔ اگر دل راضی ہو تو رب کا معنی یہ ہے وہ بندے سے جیسا معاملہ کر دے اس کا حق ہے۔ تو پھر خفگی کیسی، ناراضگی کیسی، فرسٹریشن کیسی، پریشانی کیسی؟ یہ پریشانی اس لیے ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو ہی اپنا رب بنائے ہوئے ہیں، نام اللہ کا لیتے ہیں، بنتے خود ہیں۔ پریشانی آ گئی، سمجھ گئے ہیں نا، الجھن آ گئی، حسب منشا اگر کام نہیں ہوا تو خوش نہیں رہتے۔ تو جو آدمی اپنی منشا کا اجرا چاہے، اس کا مطلب ہے وہ خود کو رب سمجھنا چاہتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کوئی نصیحت فرما دیں مجھے۔ فرمایا دو نصیحتیں ہیں، ایک کبھی رب نہ بننا، ایک کبھی رسول نہ بننا۔ تو اس نے کہا لا حول ولا قوت، یہ میں لاہور بڑے آتے ہیں ہمیں، اس میں بڑے شعر ہیں، ہم فتویٰ لا حول ولا قوت الا، اس میں بڑے شعر ہیں۔ اس نے کہا جی یہ کون ایسا مسلمان کر سکتا ہے کہ رب بنے یا رسول بنے؟ اس نے کہا لاہور بھی پڑھتے ہیں اور سارے ہی بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا رب بننے کا معنی یہ ہے کہ یہ حق صرف رب کا ہے کہ جو چاہے وہی ہووے، جو چاہے وہی ہو، جو چاہے وہی ہو، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ حق صرف رب کا ہے، یہ حق صرف رسول کا ہے کہ اس سے کوئی اختلاف نہ کرے، اس سے کوئی اختلاف، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، رسول سے کوئی اختلاف نہ کرے وہ مومن نہیں رہتا۔ یہ حق صرف رسول کا ہے، اور آپ میں سے ہر کوئی ایک نہ ایک سطح پر یہ پوزیشن لینا چاہتا ہے، اور خواہ کسی غریب کی کہیں بھی نہ چلے طاقت اور اقتدار اور قوت، تو پھر بیوی بچوں پر تو چلتی ہے نا، اس پر تو کوشش کرتا ہے، اور اگر بیوی پر بھی نہ چلے، بیویاں بھی تکڑی ہیں آج کل کے ہی، ان پر بھی نہ چلے، چلو بچوں پر تو چلتی ہے، کہیں نہ کہیں ہر بندہ چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھ سے اختلاف کرتے ہو، میری بات نہیں مانتے، میری مرضی کے خلاف کرتے ہو، تو جس کو یہ خبط ہو جائے وہ گویا خود کو رسول کے منصب پہ بٹھانا چاہتا ہے۔ فرمایا بس رب اور رسول نہ بننا، باقی جو چاہے کرنا۔ یہ عرفاء اس طرح نصیحتیں کرتے ہیں اللہ والے۔ مولویوں کی نصیحتیں اور طرح کی ہوتی ہیں، اللہ والوں کی نصیحت اور طرح کی ہوتی ہے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک مولوی صاحب گئے بیعت ہونے کے لیے، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی خدمت میں ایک مولوی صاحب گئے کہ حضرت بیعت کریں اور کوئی نصیحت بھی فرمائیں۔ انہوں نے کہا بیعت بعد میں کریں گے، نصیحت لے لیں۔ کیا؟ نصیحت لے لیں کہ اپنے آپ کو مولوی صاحب کبھی اللہ سے بہتر نہ سمجھنا۔ مولوی صاحب اپنے آپ کو اللہ سے بہتر نہ سمجھنا۔ انہوں نے کہا استغفر اللہ العظیم، آپ نے کفر کا کلمہ کہہ دیا، کبھی بندہ اپنے آپ کو اللہ سے بہتر سمجھ سکتا؟ فرمایا چلو ہم تو فقیر لوگ ہیں، ایسے ہی بس ٹوٹ کے آتے ہیں، آپ رات آرام کریں، کل بات کریں گے۔ رات آرام فرما ہوئے، حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے کہا کہ لنگر سے 2 طرح کا کھانا بھیج دو مولوی صاحب کے لیے، ایک بہت اچھا اعلیٰ مرغن
مرغ سے ہے مرغن، ایک وہ کھانا بھیج دو اور ایک روکھی روٹی باسی 2 دن کی باسی روٹی اور دال وغیرہ باسی ساتھ وہ بھی بھیج دو۔ دونوں کھانے آ گئے دسترخوان پر مولوی صاحب کے، دسترخوان کھولا، کھانے بیٹھ گئے، سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، خادم نے کیا کیا، کسی کی غلطی سے یہ دال روٹی بھی باسی میری طرف بھیج دی ہے۔ وہ مرغن کھانا کھاتے رہے، ایک فقیر آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا میرے بچے 2 دن سے 3 دن سے بھوکے ہیں، اللہ کے لیے دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ اس نے اللہ کے نام پر مانگا، مولوی صاحب نے جھٹ 2 دن کی روکھی روٹی اور باسی دال اٹھائی اور اللہ کے نام پر دے دی۔ مرغن کھانا مرغ خود کھا لیے، مرغ مسلم، اور باسی روٹی روکھی روٹی باسی دال اللہ کے لیے اللہ کے نام پر دے دی۔ صبح نہا دھو کے چمک دمک کے ساتھ کپڑے پہن کے پہنچ گئے حضرت شاہ سلیمان توسوی کی خدمت میں، عرض کی حضرت بیعت کے لیے آیا ہوں، تو فرمایا صرف بیعت ہی کرنی کہ نصیحت بھی فرمائیں؟ تو فرمایا میری تو وہی نصیحت ہے کہ خود کو کبھی اللہ سے اچھا نہ جانو۔ انہوں نے کہا جی استغفر اللہ، یہ تو سمجھ نہیں آتی، اللہ سے اچھا کیسے جان سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مولوی صاحب اگر خود کو اللہ سے اچھا نہ جانتے اور اللہ کو ہی اچھا جانتے تو فقیر کو مرغ مسلم دے دیتے، روکھی خود کھا لیتے۔ فقیر کو مرغن کھانا اعلیٰ وہ دے دیتے، اس نے اللہ کے نام پر مانگا تھا، خود روکھی روٹی اور باسی دال کھا لیتے۔ چلو اگر اللہ کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھنا تھا، اگر اللہ کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیتے، اللہ کو اپنے جیسا برابر ہی سمجھ لیتے تو برابر کر لیتے، کچھ روکھی باسی خود کھاتے، کچھ اللہ کے نام پر دیتے، کچھ مرغن خود کھاتے، کچھ اللہ کے نام پر دیتے، برابر بانٹ لیتے۔ آپ نے تو اللہ کو خود سے اچھا بھی نہ جانا، اپنے جیسا بھی نہ جانا، اللہ کے لیے روکھی اور باسی، اپنے لیے مرغن۔ بس وہ پھر قدموں پہ گر پڑے، ان کو سمجھ میں آ گئی۔ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، کہنا تو آسان ہے، ہر کوئی کہتا پھرتا ہے، کرنا مشکل ہے۔ اس لیے لفظ استعمال کیے ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ ذائقہ وہ چکھتا ہے جس پر ایمان بیتتا ہے، جو ایمان کو من پر بتاتا ہے، جو کیفیات ایمان کو وارد کرتا ہے، جو ایمان کے تقاضوں کو من میں اپنے اندر رائج کرتا ہے، من کی نگری میں ایمان کا راج کرتا ہے، ایمان کی سلطنت قائم کرتا ہے، ایمان کا امر اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، وہ ذائقہ چکھتا ہے ایمان کا۔ فرمایا جس نے اللہ کا رب ہونا اس پہ راضی ہو گیا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، اور محمد کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، راضی ہو گیا۔ اور محمد کے رسول ہونے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راضی ہونے کا معنی یہ ہے حضور نے جو فرما دیا دل کی رضا سے قبول کر کے اسی پر عمل کر لیا، حضور نے جو راستہ دکھا دیا اسی پر چل پڑے۔ پھر یہ تھا حضرت عباس بن عبد المطلب کی روایت، واجد حلاوت الایمان کی شرح کر رہا ہوں، ذاق طعم الایمان۔ عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث اس کو امام بخاری نے تعلیقاً روایت کی کتاب الایمان میں، اور اسقلانی نے فتح الباری میں روایت کی، اور امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کی کتاب الایمان کے اندر۔ فرمایا عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں، ثلاثن من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خوبیاں ہیں جن کے اندر پائی جائیں، جن لوگوں کے اندر انہوں نے ایمان کی شیرینی اور مٹھاس چکھ لی۔ کیا میں بتا رہا ہوں، ایمان کس طرح رائج ہوتا ہے، کس طرح نافذ ہوتا ہے۔ الانفاق من الاقتار، پریشان حالی ہو، غربت ہو، بھوک ہو،
کم دستیاب ہوں وسائل، تنگی ہو تو تنگی کے حال میں بھی خرچ کرے۔ وَإِنصَافُ النَّاسِ مِن نَفْسِكَ، اور اپنے نفس کے ساتھ لوگوں سے انصاف کرے۔ آپ کا نفس، آپ کی جان، آپ کی سوچ لوگوں کے بارے میں عدل اور انصاف کی ہو جائے۔ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، اور ساری دنیا کے لیے سلامتی بانٹے، پوری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا منبع اور چشمہ ہو جائے۔ جس میں یہ تین چیزیں آ گئی اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ یجد بہن حلاوت الایمان، تین علامتیں، تین چیزیں ایسی ہیں، حقیقتیں جس میں یہ پائی جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت چکھ لی۔ کیا؟ ترک المراء فی الحق، حق کے معاملے میں ریاکاری چھوڑ دے، دکھلاوا چھوڑ دے، نفس پرستی چھوڑ دے، خود غرضی چھوڑ دے، اپنا افشا چھوڑ دے حق کے معاملے میں۔ والکذب فی المزاح، اور مزاح اور مذاق بھی جب کرے تو اس میں بھی جھوٹ نہ بولے، مزاح کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہ بولے، کذب اور جھوٹ اتنا چھوڑ دے کہ مزاح میں بھی جھوٹ نہ آئے۔ اور تیسری علامت بیان فرمائی یہ کہ پھر قدر پر، اللہ کی تقدیر پر اور اللہ کی تقسیم پر ایسی رضا اسے حاصل ہو جائے، اسے جو کچھ ملنا ہے اللہ کی طرف سے وہ یقین کرے کہ کبھی چوکے گا نہیں، جو اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے وہ اس کو ملنے سے کبھی چوک نہیں سکتا، اور جو اس کو نہیں ملا یقین کر لے کہ وہ اس کا حصہ نہیں تھا۔ سو نہ ہرس رہا نہ پریشانی رہی۔ میری بات سمجھیں؟ یقین ہو کہ جو میرا ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو نہیں ملا وہ سمجھے کہ وہ میرا تھا ہی نہیں۔ تو ہرس اور لالچ بھی گیا اور پریشانی اور فرسٹریشن بھی گئی۔ جب بندہ ہرس سے بھی پاک ہو جائے اس کا نفس، اور پریشانی سے بھی پاک ہو جائے، تو سمجھیں کہ اس نے اپنے اللہ کو رب مان کر اس پر راضی ہو گیا ہے۔ ہمارا جھگڑا یہ ہے جو ہم چاہتے ہیں وہی چاہتے ہیں وہی ہو جائے۔ یہ سب دم درود کیا ہے جس کے لیے آتے ہیں بھاگے بھاگے؟ یہ جو 24 گھنٹے ہمارے دھندے ہیں، یہ ہو جائے، دعا فرما دیں حضور، یہ نہیں ہو رہا، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ کیا ہے؟ رب کے کرنے پر راضی نہیں ہے۔ رب کی طرف سے جو ہو جائے اسے دل نہیں مانتا، دل چاہتا ہے جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے۔ یہ حجاب ہے بندے اور رب کے درمیان۔ دل کہتا ہے میں اس سے خوش ہوں جو میں چاہتا ہوں تو ہو، تو رب کا چاہنا کہاں گیا؟ اور فرمایا اللہ پہ بندہ راضی بندہ وہ ہے کہ جو یہ نہ سوچے کہ میں کیا چاہتا ہوں، وہ ہر وقت یہ سوچے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، اس سے راضی ہو۔ اور پیمانہ یقین کا یہ ہو کہ جو ملا سمجھے یہ میرا حصہ تھا، اور جو نہ ملا یقین رکھے کہ وہ میرا تھا ہی نہیں۔ جب میرا ہی نہیں تھا تو پھر فرسٹریشن اور پریشانی کیا؟ تو فرمایا جس شخص کے اندر اللہ کی رضا کی یہ کیفیت ہو جائے، اللہ کی رضا کی یہ کیفیت ہو جائے، گویا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ اور جو اس کیفیت سے محروم ہے وہ مومن نہیں، اور چونکہ کلمہ اسلام پڑھا ہے وہ مسلم ہے، مسلمان ہے مگر مومن نہیں۔ آخری حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں آئی ہے وہ حدیث اسناد صحیح کے ساتھ۔ یہ مومن
کیسے بنتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مال تھا، صدقات اور خیرات اور غنائم مواقع تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تقسیم فرما رہے تھے۔ اعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجالا ولم یؤت رجلا منہم شیئا۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام لوگوں کو بانٹتے رہے، اور وہ جو ایک گروپ ادھر بیٹھا تھا ان میں سے کسی کو کچھ نہ دیا۔ جو آخری بات کی نا، اس کی توثیق کے لیے حدیث لا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام دیتے رہے لوگوں کو، ایک گروہ ان میں سے ایسا بیٹھا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی کچھ نہ دیا۔ لم یؤت رجلا منہم شیئا، ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی کچھ نہ دیا۔ فقال سعد، سعد نامی شخص کھڑے ہوئے اور کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت فلانا و فلانا ولم تؤت فلانا شیئا وهو مؤمن۔ اپنے لوگوں میں سے ایک نمائندہ کھڑا ہو گیا نا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو بھی دیا، فلاں کو بھی دیا، فلاں کو بھی دیا، ہر ایک کو دیتے رہے، اور فلاں شخص کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اشارہ ایک کی طرف تھا مگر بات اس پورے گروہ کی ہو رہی تھی کہ فلاں کو کچھ بھی نہیں دیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مومن ہے۔ یہ توجہ طلب ہے لفظ، صحیح بخاری کی حدیث۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سن رہے تھے، جب اس نے کہا نا وہ مومن، وہ مومن ہے، تو آقا بولے، آقا حضور نے فرمایا او مسلم، ہاں یا شاید مسلمان ہی ہے۔ آقا بول پڑے اس جگہ پر، جب اس نے کہا نا حالانکہ وہ مومن ہے، آپ نے فرمایا ہاں شاید یا شاید وہ مسلمان ہی ہے۔ حتی اعادہا سعد ثلاثا، حتیٰ کہ سعد نے یہ بات 3 بار کہی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آقا وہ بھی مومن ہے۔ حضور فرماتے ہاں شاید مسلمان ہے۔ وہ پھر کہتا آقا وہ مومن ہے، حضور فرماتے شاید ہاں وہ مسلمان ہے۔ وہ پھر عرض کرتا آقا وہ مومن ہے، آقا پھر فرماتے ہاں شاید وہ مسلمان ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی پہلے کہنے والے کو کہ میں مومن کہے جا رہا ہوں، حضور جواب میں کیوں کہتے ہیں ہاں شاید وہ مسلمان ہے؟ کیوں جواب میں مومن کے جواب میں مسلمان کیوں کہتے تھے؟ جواب دے رہے تھے نادان مومن ہوتا تو میری تقسیم پر اعتراض نہ کرتا، مومن ہوتا تو میری بانٹ پہ خوش ہوتا، چونکہ مصطفیٰ کی تقسیم خدا کی تقسیم ہے، محمد کا بانٹنا خدا کا بانٹنا ہے۔ پھر میں جو دے رہا تھا اور جس کو نہیں دے رہا تھا، دینے پر بھی خوش ہوتا اور نہ دینے پر بھی خوش ہوتا۔ پھر تو تھا مومن، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ مومن ہوتا تو اس کا دل باغ باغ رہتا، میرے عمل کو دیکھ دیکھ کے خوش رہتا، یہ دھیان ہی نہ کرتا کہ کسی کو دیے جا رہے ہیں اور کئیوں کو نہیں دے رہے۔ اس کے لیے میرا دینا نہ دینا اس سے غرض نہ ہوتی مومن کو تو غرض اس سے ہوتی کہ میں دے رہا ہوں، ادھر نہیں دے رہا، جو کچھ میں کر رہا ہوں اسے دیکھ کر باغ باغ ہوتا رہتا۔ ہائے 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 ہائے، جو کچھ دے رہا تھا اور جس کو نہ دے رہا تھا، میرے حال امر پر سب دل اس کا باغ باغ ہوتا رہتا۔ وہ جو خیال آ رہا ہے ان کو ساروں کو دے دیا، ادھر کسی کو کچھ نہیں دیا، تو یہ جو اپنا دھیان آ رہا ہے میری تقسیم کے مقابلے میں، فرمایا ہاں مومن نہیں شاید وہ مسلمان ہے، جو کہ کلمہ پڑا ہوا ہے اس نے۔ پھر ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آقا نے فرمایا انی لأوتی رجالا وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ، اس کو کہا اب سنو، کسی کو دینے اور نہ دینے میں تم کیا سمجھو کہ میرے عمل کی حکمت کیا ہے، میری عطا کی حکمت کیا ہے اور میری منع کی حکمت کیا ہے۔ یہ بحث ہے المنع والعطا کی۔ ہائے ہائے، تمہیں کیا پتا کہ میرا دینا اور نہ دینا تمہارے دینے اور نہ دینے جیسا ہے؟ جیسے لوگ
کسی سے خوش ہوتے ہیں تو دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو نہیں دیتے۔ تم سمجھتے ہو کہ مصطفیٰ کا دینا یا نہ دینا لوگوں کی مثل ہے کہ میں جن کو دے رہا ہوں ان سے خوش ہوں اور جن سے خوش نہیں ان سے نہ دے رہا ہوں؟ تم میرے عطا اور منع کی حکمت نہیں سمجھتے۔ فرمایا سنو، میں کبھی لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض لوگوں کو جو مجھے ان سے زیادہ محبوب ہے انہیں نہیں دیتا۔ فرمایا میری من و عطا کی حکمت کو سمجھو اور میرے دینے اور نہ دینے کے عمل کی حکمت کو سمجھو۔ تمہارا دینا رضا ہے اور نہ دینا سزا ہے، میرا نہ دینا سزا نہیں ہے۔ فرمایا میں کبھی لوگوں کو دیتا ہوں اور دوسرے لوگ جنہیں ان سے زیادہ محبوب جانتا ہوں دل میں، جن سے زیادہ محبت ہے انہیں نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ میں اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مال دنیا ہے، یہ مال دنیا ہے، جس کے پاس جائے گا وہ اتنا مجھ سے دور ہو جائے گا۔ مگر مال ہے بانٹنا تو ہے، مال ہے بانٹنا تو، گھر تو نہیں لے جانا، بانٹنا تو لوگوں میں ہے۔ کبھی میری نگاہ اس مال کی تاثیر پہ ہوتی ہے، اس مال کے اثر پہ ہوتی ہے، اس مال کے نتائج پر ہوتی ہے کہ مال لے جانے والے جب اپنے گھروں میں یہ مال لے جائیں گے تو یہ مال کیا کیا رنگ دکھائے گا، یہ مال ان لوگوں کو اللہ سے کتنا دور کر دے گا، یہ مال ان لوگوں کو مجھ سے کتنا دور کر دے گا، یہ مال انہیں کتنا غافل کر دے گا، کتنا دنیا میں غرق کر دے گا۔ اس لیے جن کی اتنی فکر نہیں ہوتی ان کو مال دیتا ہوں، جو آئے اسی دھیان کے لیے تھے، جو آئے ہی مال لینے کے لیے تھے، مال کے لیے انہیں مال دیتا ہوں کہ لے جاؤ، کیونکہ ہر کوئی میرے پاس میرے لیے نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے، ہر کوئی میرے پاس خالص میرے لیے نہیں آتا، کئی مال کے لیے بھی آتے ہیں۔ جو مال کے لیے آئے تھے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا مگر میری نگاہیں پڑتی ہیں، ان کو مال دیتا ہوں سو وہ مال لے کر جائیں مجھ سے یا خدا سے دور ہوتے پھرے تو ان کا عمل وہ اس کے ذمہ دار، جزا ملے یا سزا اس کی فکر مجھے نہیں۔ اور جب دیکھتا ہوں کہ اس مال کی تاثیر یہ ہے کہ جن ہاتھوں میں جائے گا مجھ سے دور ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ مجھے محبوب ہوتے ہیں، ان کا مجھ سے دور ہونا مجھے گوارا نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، ان کا مجھ سے دور ہو جانا مجھے، یہ بات سمجھیں، ان کا مجھ سے دور ہو جانا گوارا نہیں ہوتا۔ اور یہ مال اگر ان کے پاس زیادہ چلا گیا تو مال میں پھنس جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور یہ مال انہیں مجھ سے اور میرے رب سے دور کر دے گا۔ اس لیے ان کو چھوڑ دیتا ہوں، نہیں دیتا۔ وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ شاید ان کو عطا کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے، نہیں، انہیں عطا کر رہا ہوں، ان کو بچا رہا ہوں، ان پہ عطا کر رہا ہوں مال کی، اور ان کو اس مال کے برے نتائج سے بچا رہا ہوں، اس مال کے برے اثرات سے بچا رہا ہوں۔ اس لیے صاحب اللہ کے بندے، تجھے مال نظر آتا ہے مگر اس مال کے اندر جو اس کی تاثیر، نثرات اور نتائج پیدا کرنے والا ہے وہ مال، وہ تجھے نظر نہیں آتے۔ رب وہ بھی دیکھتا ہے، مصطفیٰ وہ بھی دیکھتے ہیں، اہل نظر وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے بندے اس پر ناراض ہوتے ہیں، اس کو ملا ہمیں نہیں ملا، کیا خبر اس لیے نہیں دیا کہ اس مال نے جو ان کے ایمان کو نقصان پہنچانا ہے یہ اس نقصان سے بچ جائیں، اس نقصان سے بچ جائیں۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، دعا کریں میرے پاس بکریاں ہیں، جگہ تھوڑی ہے، زیادہ جگہ مل جائے۔ آپ نے دعا کی اللہ اس کو زیادہ جگہ دے دے، اس کا رزق بڑھا دے۔ اس کی بکریاں بڑھ گئیں، رزق بڑھ گیا، تو پھر اس نے دور جا کے ایک گھر لے لیا، بڑی حویلی بنا لی،
روز آتا تھا 5 وقت حضور کو تکتا، حضور کے جوڑے اٹھاتا۔ جب دور چلا گیا، بڑی حویلی لے لی، تو ایک فجر کی نماز کے وقت آتا اور باقی چاروں نمازوں میں نہ آ سکتا، چونکہ بکریاں بہت تھیں، حویلی اکیلی تھی، تو ان کی حفاظت میں لگا رہتا تھا۔ پھر دعا کی، حضور آپ کی دعا سے بڑا رزق ہو گیا، اور دعا کریں اللہ اور بڑھا دے۔ حضور نے دعا کر دی، اللہ اس کا رزق اور بڑھا دے۔ اس کی بکریاں اور بڑھ گئیں، وہ جگہ تنگ ہو گئی، دور جنگل میں اور بڑی حویلی لے لی۔ اب ہفتے کے ہفتے آتا تھا، وہ رات دن اس مال کے وبال میں پھنس گیا، مال کی حفاظت میں پھنس گیا۔ پہلے نہ اتنا مال تھا، نہ اتنی حفاظت کی فکر تھی، تو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں دھیان تھا۔ تو جب مال بڑھ گیا، اس کی حفاظت کا دھیان بڑھ گیا۔ ہمارے بھی رفقا 80-90 اوائل دور میں مال کم ہوتے تھے، تو حضور کے دین کے لیے قربانیاں قربتیں بہت ہوتی تھیں۔ جو مال بڑھتے گئے، وبال بڑھتے گئے، جنجال بڑھتے گئے، مال بڑھتے گئے، وبال بڑھتے گئے، جنجال بڑھتے گئے۔ اگلی بات سمجھ گئے نا کیا کہنا چاہتا ہوں؟ سمجھ گئے؟ تو دعا کر دی آقا نے، تو اب ہفتے کے ہفتے آتا جمعہ پر، پھر اور دعا تیسری بار کروائی، حضور بڑا مال اللہ نے دی، اور دعا کر دیں۔ آپ نے اور دعا کر دیا، وہ عید پر آیا، بڑا مال آ گیا۔ زکوٰۃ کا وقت آیا۔ یہ تجارت میں برکت بھی ہے، اور تجارت سے جو مال آتا ہے اس مال کا یہ نقصان بھی ایمان کا ہے۔ ہر شخص اس وبال میں پھنستا ہے، اور جب پھنستا جاتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر سیدھا ہو جائے۔ مال کا ہے، جتنا مال زیادہ آتا ہے اتنا حرص بھی بڑھتا ہے، اور آ جائے، حل میں مزید، یہ دوزخ کی مانند ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب صحابی گئے اس سے زکوٰۃ کا حصہ لینے، تو اس نے پھر حساب لگایا کہ یہ تو اتنی بکریاں اور مویشی اور مال ہے، تو اتنی زکوٰۃ بنے گی۔ اس کو کہا فی الحال اتنا حصہ لے جاؤ، اتنا بقایا پھر اگلی بار میں اور دے دوں گا۔ وہ واپس آئے، حضور علیہ السلام کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا وہ مال لے کر جا کے پھینک دو، کہو تمہارے اس حصے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آقا دیکھتے ہیں کہ اس مال سے کوئی قریب ہوگا، ہر کوئی مال رکھ کر ابو بکر نہیں بنتا، ہر کوئی مال رکھ کر عثمان نہیں بنتا، عثمان غنی، اور ہر کوئی مال رکھ کر علی المرتضیٰ نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا زکوٰۃ کیا دیتے ہیں؟ فرمایا کبھی نصاب ہی نہیں بننے دیا کہ زکوٰۃ دوں، اتنا رکھا ہی نہیں کہ زکوٰۃ کی نوبت آئے، بانٹ دیتے ہیں۔ ہر کوئی ابو بکر و علی نہیں ہوتے، لہٰذا ایسا مال آتا ہے کہ جو مال بندے کو اللہ رسول سے دور کر دے، تو حضور فرمانے لگے کہ میں ان کو بچا لیتا ہوں اس مال سے، اور فرمایا فلا اعطیہ شیئا مخافۃ ان یکبوا فی النار علی وجوہہم، اس لیے نہیں دیتا کہ کہیں اس مال کی وجہ سے اوندھے منہ دوزخ میں نہ گرائے جائیں، اوندھے منہ دوزخ میں نہ گرائے جائیں، مال اس انتہا تک نہ لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور یہ جو ایمان اور اس کی لذت اور حلاوت اور اس کے ذائقے کا چکھنا اور مٹھاس کا چکھنا، اس کی پوری معرفت دے، اور یہ ذائقہ اور مٹھاس ہمیں عطا بھی کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔